अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 दिसंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VJNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल स्कॉट मिलर ने बयान में कहा है कि अमरीकी अफवाज का इनखिला जारी है और ट्रंप और पेंटागन के फैसले के मुताबिक अमरीकी फ़ौज की तादाद 2500 तक की जाएगी। 2500 के लगभग फ़ौजों को किया जा रहा है और बकिया तमाम फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकाला जा रहा है। इस हवाले से तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट पर अमरीका कायम है, लिहाजा तालिबान भी अमरीका के साथ किए गए वादों पर कायम रहें और तालिबान किसी भी सूरत अमरीका के खिलाफ हमले ना करें। आप जानते हैं नाज़रीन, गुज़श्ता 3-4 रोज़ के दौरान अमरीका की तालिबान के खिलाफ बमबारी सामने आई थी, जिसमें अमरीका ने दावा किया था कि 90 से ज़ायद तालिबान के कमांडरों को, मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। अगरचे तालिबान ने इन दावों की नफ़ी की थी और तालिबान का दावा है कि दरअसल अमरीकी अफवाज के फ़िज़ाई हमले के अंदर निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया है। भारत अमरीकी अफवाज का इनखिला जारी है और अमरीका की कांग्रेस और सेनेट के अंदर बाकायदा अमरीकी अफवाज की कमी के हवाले से बिल लाया गया था, जिसमें सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी, कांग्रेस ने मंजूरी दी थी कि अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन रात ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि जो डिफेंस बिल पेश किया गया है इसको ट्रंप ने कहा कि वो वीटो करेंगे और किसी भी सूरत इसे मंजूर नहीं होने देंगे। अब यह वक्त बताएगा कि अमरीका अपने वादे पर कायम रहता है या फिर अमरीका अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखिला करके तालिबान से किए गए वादे पर कायम रहेगा और साथ साथ जो तवील तरीन और महंगी तरीन अमरीका की जंग है उसे ख़त्म कर लेगा। साथ साथ अफ्रीका में सामने आ रही हैं कि रात गए तालिबान और काबुल फौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। तालिबान की कार्रवाइयों में 4 टैंक तबाह कर दिए गए हैं और जो शिद्दत पसंद कमांडर थे, वहशी कमांडर, उनको भी हलाक कर दिया गया है। तकरीबन 25 से ज़ायद एहलकार मारे गए हैं, 10 से ज़ायद एहलकार सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा अफ्रीका में सामने आ रही हैं कि दोहा के अंदर तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने वाली काबुल की 21 रुकनी मुज़ाकराती टीम आज वापस पहुंच रही है, चूंकि 20 दिन का ब्रेक लिया गया था और 20 दिन के बाद दोबारा से 5 जनवरी को मुज़ाकरात का राउंड शुरू होगा। साथ साथ नाज़रीन, अमरीका के वेबसाइट और ज़राए अबलाग दावा कर रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ अमरीकी और काबुल फौज के हमले जारी हैं, जिसमें तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत के अंदर किसानों की तहरीक के हवाले से है। नाज़रीन, आज पूरे भारत को एक मरतबा फिर किसानों ने जाम कर दिया है और भारत भर के अंदर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होकर रह गई है। तमाम बाजार, मार्केटें और शाहराहें बंद हैं। किसानों ने बड़े पैमाने पर सड़कों को, रोड्स को ब्लॉक करके रख दिया है। कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर किसानों के एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए बीजेपी के गुंडों को इस्तेमाल करने के लिए भी गौर व फिक्र शुरू किया गया है कि आरएसएस के गुंडों के ज़रिए से सिखों के किसानों की तहरीक पर जो हमले हैं वो करवाए जाएं ताकि किसान यहां से भाग जाएं। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बीजेपी ने एक दरख्वास्त दायर करवाई है ताकि किसानों को दिल्ली से एहतजाज ख़त्म करवाया जाए और जो लोगों को मुश्किलात हैं बकौल बीजेपी के वो ख़त्म हो सकें। लेकिन किसानों ने कहा है कि वो भूख हड़ताल भी करेंगे और मुजाहरे भी जारी रखेंगे और खालिस्तान की तहरीक से वाबस्ता लोगों ने कहा है कि वो भी दुनिया भर के अंदर वो किसानों के हक़ में मुजाहरे करते रहेंगे। साथ साथ अफ्रीका में सामने आ रही हैं कि अब मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से किसानों पर हमले करवा के उनके मुताद्दिद लोगों को कत्ल करवाने का प्लान है ताकि 1984 की तरह जो सिखों पर जुल्म हुआ था उसी तरह का जुल्म एक मरतबा फिर ढाया जाए और अहम शख्सियात को कत्ल करवाया जाए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए ताकि सिख या खालिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत में कमी हो सके और जो करतारपुर राहदारी खोली गई थी उसमें भी सिख ना जा सकें। लेकिन पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ इस हवाले से इंतहाई हाई अलर्ट हैं। भारत की इन साजिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा और किसान भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन पर हमला हुआ तो ये मोदी और बीजेपी जमात का काम होगा। साथ साथ अफ्रीका में तो ये भी सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो किसानों को सपोर्ट कर रही हैं और भारत की पुलिस के अंदर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, फ़ौज के अंदर सिख कम्युनिटी के लोग हैं, सरकारी इदारों में वो भी किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इतलात ये भी हैं कि सिखों को पाकिस्तान का हामी करार देकर उन्हें भी देशद्रोही और बागी साबित करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट
رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق، فوج کے مطابق، دراصل یہ پاکستانی دہشت گرد تھے، انہیں بھارتی فوج نے مار ڈالا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہتے کشمیری ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور ہماری اطلاعات یہ ہیں ناظرین کرام کہ وہ کشمیری جو سکھوں کے ساتھ بھارت کے اندر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں، ان پر بھی حملے کروائے جا رہے ہیں، انہیں گرفتار کروایا جا رہا ہے تاکہ سکھوں کو اور کشمیریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کشمیری مجاہدین اور سکھوں کے درمیان رابطے بھی بڑھ چکے ہیں، اور بھارتی فوج اب جو بھارتی ایجنسیاں وہ کشمیریوں پر اب الزام لگائیں گی کہ کشمیریوں نے سکھوں پر حملہ کیا ہے، لہٰذا ان کے درمیان تناؤ یا کشیدگی بڑھا کر ایک دوسرے کو یا آزادی کی تحریک کو، کسانوں کی تحریک کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے بھارتی فوج کے خلاف مجاہدین کا آپریشن بھی جاری رہا ہے، جس میں 3 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور 1 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھارت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی بی جے پی حکومت کی جانب سے لگائے گئے گورنر نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر، ان کی 2 آنکھیں ہیں بھارت کی، اور اپنی 2 آنکھوں کی حفاظت بھارت کرتا رہے گا، پاکستان کو قبضہ نہیں کرنے دے گا۔ جبکہ ناظرین کرام لائن آف کنٹرول پر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ بھارت کے جو کمانڈر ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر LOC پر، انہوں نے خصوصی طور پر وزٹ کیا ہے۔ تقریباً 200 کلومیٹر تک بہت طویل بارڈر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر کے راستے سے، تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھارت نے جدید فوجوں کو، جدید ہتھیاروں کو پہنچانا شروع کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام رات کے بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی جاری رہی ہے۔ جوابی کارروائی کے اندر بھارت کو اچھا رسپانس دیا گیا ہے اور بھارت کی 3 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت نے جنوری کے اندر جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں بورس جانسن، ان کو دورے کی دعوت دے رکھی تھی، لیکن بورس جانسن کا اب دورہ ایک طرح سے خطرے میں پڑ گیا ہے اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اب بھارت کے دورے سے منکر ہو چکے ہیں۔ ایک تو وجہ کسانوں کی تحریک ہے اور دوسری وجہ بریکسٹ کا معاملہ ہے۔ خود برطانیہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، ایسے میں برطانوی وزیر اعظم بھارت کے یوم جمہوریہ پر بھارت کا دورہ نہیں کریں گے۔ اب بھارتی میڈیا یہ رپورٹیں دے رہا ہے کہ ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر کو بھارت بلانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ $9 ارب سے زائد کا بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے ہیں اور $5.5 ارب سے زائد کی آبدوزیں بھارت فرانس سے خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ ایسے میں بہتر شخص ایمانوئل میکرون ہیں جو بھارت کا دورہ کریں تو بھارت اور فرانس کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان اور فرانس کے تعلقات بھی چونکہ گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے خراب ہیں، اس لیے پاکستان کے خلاف فرانس کی جو دشمنی ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج کے پاس اسلحے کی کمی پڑ گئی ہے، اور بھارتی فوج کو جو بھارت کے اندر بنائے گئے ارجن نامی ٹینکس ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے۔ ان کو اپ گریڈ کیا جانا تھا، ان کو جدید بنایا جانا تھا، لیکن تاحال جو آرڈر دیے گئے ہیں ارجن ٹینک بنانے کے، وہ تاحال آرڈر ابھی تک نہیں ان کو ملے ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی فوج کو ٹینکوں کی کمی کا سامنا ہے۔ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو بھارت پاکستان کے ہاتھوں اور چائنا کے ہاتھوں پٹ جائے گا، مار کھا جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت کی آرمی نے، خفیہ اداروں نے حکومت کو کہا ہے کہ فوری طور پر ان کو ٹینک اور دیگر جنگی ساز و سامان پہنچایا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے۔ ناظرین کرام، کل پاکستان کے اندر مینارِ پاکستان پر ایک بڑا جلسہ ہوا ہے، اگرچہ اسے بڑا جلسہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن عددی اعتبار سے 11 سیاسی جماعتیں اس میں شریک تھیں، اور یہ 11 سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے احتجاج کر رہی تھیں، لیکن وہاں کی صورتحال دیکھنے والے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ جلسہ نہیں تھا، جلسی تھی، اور بہت کم تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ لیکن نواز شریف نے تقریر کی ہے لندن سے بیٹھ کر، پاکستان کے اداروں کو ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان کی حکومت کو گرانے کے لیے عوام کو بغاوت کی دعوت دی گئی ہے۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور حکومت کے دیگر عہدیداروں نے کہا ہے کہ دراصل جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ عوام کی زندگیوں کو خطرات میں ڈال رہی ہیں۔ کورونا وبا کے دوران لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو زبردستی کورونا کا مریض بنا کر انہیں متاثر کیا جا رہا ہے، جو قابل مذمت اور شرمناک عمل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ان جماعتوں کو NRO نہیں دیں گے، ان کا احتساب جاری رہے گا، ان سے لوٹا ہوا پیسہ لیا جاتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کو انتہائی اہم ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے، جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بہترین
بہترین اقدامات کر رہا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے، جبکہ بھارت پاکستان کے مقابلے میں دنیا کا گندا ترین اور غلیظ ترین ملک بن چکا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور عراق سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی 17 دسمبر کو ترکی کا دورہ کر رہے ہیں اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر کے نئے معاہدے کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سالانہ ترکی اور عراق کے درمیان 15 ارب ڈالر سے زائد کی تجارت ہوتی ہے۔ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے یہ دورہ سامنے آ رہا ہے اور عسکری نوعیت کے، دفاعی نوعیت کے معاہدے بھی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر سال ہا سال سے ایران کا اثر و رسوخ ہے اور امریکہ کی جنگ کے بعد وہاں خانہ جنگی بھی ہے، لیکن ترکی عراق کے اندر موجود PKK نامی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی کر رہا ہے اور عراق کے اندر سرمایہ کاری کر کے تعمیرات نو بھی کر رہا ہے اور عراق کے ساتھ تعلقات بھی بڑھا رہا ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر اس وقت مظاہرین کے احتجاج بھی جاری ہے اور مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے متعدد لوگ جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ ترکی چاہتا ہے کہ عراق کے اندر سٹیبلٹی ہو، عراق کے اندر امن ہو اور عراق کے اندر لوگوں کو خوشحال زندگی ملے۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے اندر بیرونی لوگوں نے جنہوں نے سب سے زیادہ ترکی میں زمینیں پراپرٹیز خریدی ہیں، ان میں سب سے سر فہرست جو لوگ ہیں وہ عراقی ہیں اور بڑی تعداد میں عراق کے لوگ ترکی آتے جاتے بھی ہیں علاج کے لیے، تجارت کے لیے، اور ترکی ایک طرح سے عراقیوں کے لیے دوسرا ملک بن چکا ہے، اس لیے دونوں ملک اب تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ جبکہ ناظرین، کرد باغیوں کے خلاف ترکی کا آپریشن جاری ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق 70 کے لگ بھگ کرد باغیوں کو گزشتہ ایک ماہ کے دوران سرنڈر کیا گیا ہے اور متعدد کو ہلاک بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے یونان کو وارننگ دی ہے کہ یونان اور فرانس یہ دونوں مل کر ترکی کے خلاف سازشیں بند کر دیں، ترکی اپنے حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین آذربائیجان آرمینیا سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کی عیسائی فوجوں نے حملہ کر کے 4 آذربائیجان کے فوجیوں کو شہید کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آرمینیا نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ قراباغ کا علاقہ آزاد کروانے کے بعد آذربائیجان پرامن طریقے سے جو امن فوجی دستے ہیں ترکی اور روس کے، ان کے ساتھ مل کر پیٹرولنگ تو کر رہا ہے اور آرمینیا کے خلاف کوئی حملہ بھی نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آرمینیا نے آذربائیجان پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کیا ہے، جس میں 4 فوجی جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ آذربائیجان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کا شدید رد عمل دیا جائے گا اور اب مزید آرمینیا کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا جائے گا۔ جبکہ آرمینیا کے وزیر اعظم، عیسائی وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے کہ چونکہ ترکی کی فوجیں ان کے علاقوں پر آپریشن کر کے قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے رد عمل کے طور پر یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آرمینیا دراصل فرانس، یورپ کے کہنے پر ترکی آذربائیجان کے خلاف حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس وقت جو قراباغ کی آزادی کا معاملہ ہے اور قراباغ کے اندر آذربائیجان کے شہریوں کی واپسی کا معاملہ ہے، اگرچہ وہ جاری ہے لیکن آنے والے دنوں میں کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یورپ، فرانس، یونان اور بالخصوص ایران آرمینیا کو ایک طرح سے شہ دے رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ وہ حملہ کرے اور قراباغ کو دوبارہ قبضہ کر لے۔ لیکن اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر آرمینیا پورا کا پورا تباہ ہو جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل سے، امریکہ اور مراکش سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا دورہ کیے ہے امریکہ کے سیکیورٹی کے جو سلامتی کے جو مشیر ہیں، انہوں نے اوبرائن نے اور نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ کہا جاتا ہے مراکش کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل کا دورہ سامنے آیا ہے امریکہ کے سیکیورٹی سلامتی کے مشیر کا، اور اس میں اسرائیل کو یقین دلایا گیا ہے کہ جلد آنے والے دنوں میں مزید عرب ریاستیں اور مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گی۔ آپ جانتے ہیں اقوام متحدہ کے 192 ممالک میں سے تقریباً 164 ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اسرائیل کا یہی دعویٰ ہے، جبکہ 30 کے لگ بھگ ایسے ممالک ہیں جو ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ان میں سے بیشتر عرب ممالک ہیں اور مسلمان ممالک ہیں۔ اب ناظرین تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مراکش کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے بعد مزید 2 مسلمان ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایک انڈونیشیا ہے اور ایک
عمان ہے، اور اس حوالے سے اسرائیل کے اخبارات مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ انڈونیشیا جو دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، وہ بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن انڈونیشیا کے اندر عوام نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو بڑا احتجاج ہوگا اور حکومت کو گرا دیا جائے گا، جبکہ عمان کے ساتھ بھی رابطے جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یروشلم پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ مراکش کے ساتھ جو اعلانیہ تعلقات کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے سال ہا سال سے اسرائیل اور مراکش کے درمیان خفیہ تعلقات تھے، سیکرٹ ریلیشن تھے، جسے اعلانیہ طور پر اب تسلیم کیا گیا ہے اور اب مراکش اور اسرائیل کے تعلقات ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بہت سے دیگر ممالک بھی ہیں، مسلمان ممالک، جو اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ایران سے اور شام سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یورپ اور امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے ذریعے سے یورپ پر، اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل کے پاس ثبوت بھی ہیں، لہٰذا یورپ کو چاہیے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کو تباہ کریں اور اسرائیل کا ساتھ دے۔ لیکن ناظرین کرام، ایرانی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ان کی تیاریاں جاری ہیں اور ہم نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر اسرائیل نے اور امریکہ نے کوئی غلطی کی تو پھر ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لبنان کی حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں اور دونوں کے درمیان آنے والے دنوں میں بڑی لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، شام سے خبر یہ ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد حکومت کے مظالم کا سلسلہ تو جاری ہی ہے۔ اب امریکہ بھی جو آئل کے کنویں تھے وہاں کی حفاظت چھوڑ کر واپس عراق منتقل ہو رہا ہے، جس کے بعد خدشہ ہے کہ بشار الاسد دوبارہ ان کنووں پر گرفت حاصل کرے گی اور لوگوں پر ظلم و تشدد کرے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر بڑے پیمانے پر اسلحہ بشار الاسد کی فوج نے پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے، جو اسرائیلی ساختہ اسلحہ تھا، جو باغیوں کو دے کر یا بشار الاسد کی حکومت کے مخالفین کو دے کر حملے کروانے کے پلان تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، شام کے اندر ترکی کی فوجیں اور ترکی کی حکومت مسلسل شامی مہاجرین کے لیے، مسلمانوں کے لیے مدد کر رہی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 40 سے زائد سرجریاں کی گئی ہیں ترکی کے ڈاکٹروں کی جانب سے، جو مختلف امراض کا شکار، مختلف بیماریوں کے شکار لوگوں کی شام کے اندر کی گئی ہیں، اور ترکی وہاں لوگوں کی بہت زیادہ مدد کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام، امریکہ کے خلاف روس نے سائبر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں اور متعدد ایسے خفیہ ڈاکومنٹس امریکہ کے لیک ہو گئے ہیں جو روسی ہیکروں نے ہیک کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے اب امریکہ کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پہلی مرتبہ عبداللہ حمدوک سوڈانی وزیر اعظم ایتھوپیا کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں تغرائی مسلح قبائل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو جھڑپوں کی وجہ سے مہاجرین ہزاروں کی تعداد میں سوڈان گئے تھے، اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور سوڈان چاہتا ہے کہ ایتھوپیا کے ساتھ نہضہ ڈیم پر بھی معاملات کو سیٹل کرے۔ اسی حوالے سے مثبت پیش رفت کے اشارے مل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، نائجیریا سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر مسلح جنگجوؤں کے حملوں کی وجہ سے اسکول پر حملہ ہوا ہے، 400 سے زائد بچے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں افریقی ممالک کے اندر استعماری غارت گر جان بوجھ کر مسلح گروہوں کو فنڈنگ کرتے ہیں اور انہیں اسلحہ دیتے ہیں تاکہ وہاں پر امن و امان کو خراب کیا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔